सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। अज़नमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। लोहे जहाँ के फ़िक्र पे महराज फ़न का नाम, लिखा है पंजतन की हंसी अंजुमन का नाम, और सोचा ख़िज़ा के दौर में जब भी चमन का नाम आया, मेरे जहन में इमाम हसन का नाम। आप पे सलाम हो, और ये सलाम भी एक मुख्तसर सा कलाम है, वरना आप पे अहलियत सलाम तो खुदा और उसके फ़रिश्ते भेजते हैं। जब आप पर और आप यानी आपके सरकार, आपके सरवर, आपके नाना पर भेजते हैं, अहले बैत के उस दायरे पे भेजते हैं, तो फिर हर लिहाज से आप पे सलामती है। कल के प्रोग्राम में हमने मुख्तसरन गुफ्तगू की, और आज के प्रोग्राम को भी सरनामा कलाम देंगे हज़रत मौला इमाम हसन आप पे हमारा सलाम के नाम से। और फिर उसके बाद आपको तरतीब मालूम है, जुमे का दिन बामुराद दिन होता है। इसमें आप दीनी फ़क़ी शरई सवालात पूछ रहे होते हैं, और आपके लिए मुश्किलों को आसान करने में हमारे साथ साथ अलिफ लाम मीम के प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा होती हैं कि जो दीन और दुनिया को एतदाल के साथ देखती हैं, मशअल राह बनती हैं, जुल्मत के शब अंधेरे में एक ऐसा रोशन चमकता हुआ सितारा बनती हैं जो लोगों के लिए भी हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बनता है। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा बहुत ही प्यारे, शफ़ीक, मेहरबान, खुशगो, खुश अकीदा, खुश अखलाक, खुशनुमा और खुश सीरत मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ हमारे तशरीफ़ फरमाए बहुत ही प्यारे, इससे कबल भी अलिफ लाम मीम को अपनी मौजूदगी से हैसियत बजीनत बनाते रहे हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपसे मुश्किल तरीन सवालात पूछे गए और आपने इनकार किया हो या इसका मुतदल जवाब ना दिया हो। डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज, खैरियत से? सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ये जानना चाहता हूँ, हज़रत इमाम हसन की शख्सियत किस तरह से नौजवानों के लिए मशअल राह है? क्या वो सिर्फ जन्नत के जवानों के सरदार हैं? क्या दुनिया के जवानों को उनसे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम में पहली बार मुझे यहाँ कुछ कहने का मौका मिल रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला आपके सदका जारिया को हमेशा कायम और दायम रखे, और हम सब के लिए, हमारी कौम के लिए इसे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने का एक रास्ता बनाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखिए, जन्नत जिस किसी को भी मिली या मिलेगी, ऐसा नहीं कि मरने के बाद उसने उसे हासिल किया। क्या बात, वो यहीं दुनिया से ही हासिल करके जाता है। क्या बात है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखरत की खेती है। लिहाजा किसी ने दुनिया में ऐसे आमाल किए कि उसके सिले के तौर पर उसे जन्नत मिली। तो जब हम हसनैन करीमैन के बारे में इस हदीस पाक को देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सैयदा शबाब अहल जन्नह, कि वो जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो जितने जवान जन्नत में पहुँचे वो भी दुनिया में अपने अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, अच्छे आमाल, अच्छे अकीदे की वजह से वहाँ तक पहुँचे। लिहाजा जब ये उनके सरदार हुए तो यकीनन दुनिया में रहने वाले तमाम जवानों को आपके उसवा हसना पर, आपके नमूने पर, आपकी ज़िंदगी पर अमल करना होगा, और सबसे बढ़कर हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की तरफ देखना होगा। वहाँ से वो रोशनी हासिल करनी होगी, क्योंकि इन हस्तियों ने बराह रास्त आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से, सोबत से और आपकी तरबियत से वो सब कुछ पाया। लिहाजा इन्हीं के वसीले से वो सब कुछ किरदार और अखलाक सीख कर ही हम जन्नत की उम्मीद रख सकते हैं। लिहाजा दुनिया को ऐसे गुजारें और ऐसे जिएं कि जो आका अलैहिस्सलाम की सीरत का पैकर हो, और हसनैन करीमैन की इत्तिबा, उनसे मोहब्बत, उनके अखलाक और किरदार की पैरवी में गुजरे। और इसी तरह सहाबाए किराम भी और अकाबरीन उम्मत भी हैं। तो जब हम अपनी ज़िंदगियों को उनकी तालीमात से मुत्तसिफ़ कर लेते हैं तो दुनिया में रहते रहते अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लेते हैं। लिहाजा वो जो जन्नत हमें वहाँ मिलनी है
وہ ہم نے آج یہاں سے کما کر لے جانی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمارے بزرگ بھی یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں ایک معروف فقیر جو اکثر سکھایا کرتے تھے، حکایت کی باتیں بتایا کرتے تھے، ایک مرتبہ گھر میں ناراضگی ہو گئی، والدہ سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، غصے میں، سردیوں کا دور تھا اور اس وقت آگ کی ضرورت ہوتی تھی، تو والدہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جہنم میں جا رہا ہوں۔ والدہ نے کہا وہاں سے تھوڑی سی آگ لیتے ہوئے آنا۔ تو بڑی حکایت اور نصیحت کی بات کہہ گئے، کہنے لگے اماں حضور یہاں سے ہر کوئی اپنے حصے کی آگ وہاں لے کے جاتا ہے، وہاں کوئی آگ نہیں ملتی ہوتی، اور آپ نے یہی بات بتائی کہ یہیں سے جنت کا سودا ہو جاتا ہے، اس لیے آپ اہلیت اور صلاحیت والے بن جاتے ہیں جنت کے لیے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی کچھ نصیحتاً لطفاً یہ جملہ لینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن کی شخصیت ہمارے لیے کس طرح سے رہنمائی کا سبب بن سکتی ہے، اور اس زمانے میں کہ جب بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، آپ ننھے سے چھوٹے سے ہیں اور طفلی میں بھی جوانی کے سردار قرار پا رہے ہیں، یہ کیا کمال بات ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت استدلال لیتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت حقیقت کو خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بچپن میں ہی انہیں یہ تمغہ عطا ہوا، اور جس طرح ہمارے ہاں یہ بات طے ہے، مسلمہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی بلکہ وہبی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، انتخاب فرماتے ہیں۔ ولایت کسبی ہو سکتی ہے کہ آپ محنت کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، تقویٰ، اللہیت اور زہد اور ورع کا راستہ اختیار کریں، اور ولایت کے درجے پہ اللہ آپ کو پہنچا دے، لیکن نبوت اس ذریعے سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو جس طرح نبوت نہیں ہو سکتی، اسی طرح اہل بیت کا کوئی فرد بھی خود سے اہل بیت نہیں بن سکتا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرار نہ دیں کہ تو میرے اہل بیت ہے، تو میرے گھر کا فرد ہے۔ یا شرف صحابیت بھی خود سے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو رشتے ہیں جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، یہ دوہرے تمغے رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، شرف صحابیت سے بھی متصف ہیں اور اہل بیت کی اس قدر و منزلت سے بھی ہم آہنگ ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا امت کے دو گروہوں میں اتحاد، اتفاق اور صلح کا ذریعہ بنے گا۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، احادیث طیبات ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے اور اپنے بابا کے دین کو بچایا اور اتحاد، اتفاق اور صلح کا ایک علم بلند کیا۔ اور یہ وہی حضرت حسن ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور میں جب وہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کی ٹانگیں بھی دبلاپے کی وجہ سے کمزور تھیں، آنکھوں میں آشوب تھا، اور بڑے بڑے جوان مرد اور سرداران قریش سر جھکا کے بیٹھے تھے کہ عبداللہ کے بیٹے کو کیا جواب دیں، ایسا عجیب سوال کیا ہے، یعنی نسل در نسل چلنے والے عقیدے کے خلاف کیسے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا اگرچہ میری بساط تو نظر نہیں آتی لیکن وقت ثابت کرے گا، ساری دنیا بھی آپ کا انکار کر رہی ہوگی، میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں گا۔ انہی کی نسل سے حضرت حسن نے یہ ثابت کیا۔ میں آپ کی اجازت سے یہ جملہ دینا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے نوجوان طبقے کو، کیونکہ جب لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں نا خاندان میں، قوموں میں، تو وہ صلح مائل ہو جاتے ہیں، لیکن صلح میں رکاوٹ یہی نوجوان پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ گرم خون ہوتا ہے، جینے کی امنگ ہوتی ہے، زور بازو ہوتا ہے۔ تو آج انہیں اسوہ حسن پر عمل پیرا کرتے ہوئے صلح کا پرچم اٹھانا چاہیے۔ بہت خوب، لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، شامل گفتگو کروں گا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ جی میں شہزاد پشاور سے بول رہا ہوں، مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا۔ جی جی اگر نماز کا وقت ہو، نماز کا ٹائم ہو، اذان ہو جائے، اگر آپ وضو کر لے اور خون نکل جائے، کوئی چوٹ وغیرہ لگے، تو آپ اس کو کنٹرول کرے، دوبارہ وضو کرے، اور اگر نماز کے دوران پھر خون نکل آ جائے تو کیا اس سے وضو نماز ہو سکتا ہے، یعنی دوبارہ پڑے گا نماز؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ میں پوچھ لیتا ہوں مفتی صاحب سے۔ وہ خون کا مسئلہ ہے کہ اگر خون نکل آئے اور پھر وہ کنٹرول کر لے، پھر دوران نماز دوبارہ خون نکل آئے، تو کیا نماز دہرائی جائے گی مفتی صاحب؟ جی اس میں ایسا ہے کہ وہ جو خون نکلا اگر تو وہ شوگر کا پیشنٹ نہیں ہے اور بلیڈنگ رک سکتی ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو نماز کی بات کی جا رہی ہے اس کے وقت میں آگے کتنا گنجائش پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اگر تو ایسا ہے کہ زخم تھا، خون نکلا اور پھر صاحب ذرے وضو ٹوٹ گیا تو نماز نہ رہی، دوبارہ وضو کیا، دوبارہ وضو کیا، نماز پڑھی،
اور اگر اس حالت میں پھر دوبارہ خون نکلتا ہے اور نماز کا وقت ابھی باقی ہے اور یہ ان کا کوئی مستقل عذر نہیں ہے، ایک ہے کوئی شرعی طور پر مستقل طور پر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اس کی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے یا جب ہو تو وہ نہیں رکتی، تو وہ تو معذور کے حکم میں آئے گا۔ معذور کا حکم تو یہ ہے کہ وہ ایک وقت کے لیے الگ سے وضو کرے گا، پھر اس وقت میں اسے دوبارہ وضو نہیں کرنا ہوگا۔ لیکن اگر مستقل ایسا کوئی مرض نہیں اور یہ چیز شرعی عذر کے درجے تک نہیں پہنچتی، اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ زخم ہوا، بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ رک نہیں پا رہی، اگر تو نماز کے وقت میں آگے گنجائش ہے تو انہیں تھوڑی دیر رک کر اطمینان سے اس کو بند کر کے اس کا اہتمام کر کے پھر سے وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر اس نماز کا وقت ہی جاتا رہا تو پھر انہیں احتیاطاً نماز قضا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مستقل معذور کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر معذور کے حکم میں ہیں تو پھر نماز ہو گئی، چاہے بلیڈنگ ہو رہی ہے پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر معذور کی اس ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتے، یہ ایکسیڈنٹل تھا، اتفاقاً ایسا ہوا، اور پھر کوشش کی نماز جتنا ہو سکی پڑھ لی، لیکن بلیڈنگ نہیں رکی اور پھر نماز کا وقت گزرنے کے بعد پھر رک گئی، تو لہٰذا یہ معذور نہ رہے۔ اب انہیں اس نماز کو احتیاط کے پیش نظر اس کو قضا کرنا ہوگا۔ خوب، بہت ہی شیریں اور کامل جواب ملا ہے مجھے۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی اسی طرح کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج واٹس ایپ پہ بھی موصول ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، دوران نماز کوئی ایسی چیز حامل آ جائے، کوئی حیوان، کوئی ایسی چیز جو تکلیف دے، اذیت کا باعث بنے، کوئی سانپ، بچھو، تو ایسی حالت میں یا پھر کوئی چور ہی آ جائے چوری کرنے کے لیے، نماز کو توڑ دینے کا حکم ہے، وہ آدمی کیا کرے جو نمازی ہے؟ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سکون اختیار کرنے، اطمینان اختیار کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگ جو نماز میں ادھر ادھر اپنی آنکھوں کے التفات سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی ممانعت فرمائی اور فرمائی یہ شیطان نماز کو اچک رہا ہوتا ہے، تو نماز میں انتہائی خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل آتا ہے کہ ایک صحابی کا بھی ایک عمل آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ وہ نفل نماز تھی، اور اسی دوران ان کے تیر جو چبھا ہوا تھا، وہ تیر کسی نے کہا کہ جب یہ سجدے میں جائیں تبھی نکالنا، ورنہ تو انہیں پتہ چلے گا اور تکلیف کی شدت اتنی ہوگی۔ وہ سجدے میں گئے اور ایسے سجدے میں جا کر پرسکون ہوئے کہ وہ نکال بھی لیا گیا اور پٹی لگا بھی دی گئی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ لیکن جہاں تک سوال ہے کسی موذی جانور کا، تو 4 جانور ایسے ہیں جن میں سانپ بھی شامل ہے اور بچھو بھی شامل ہے، تو وہ اگر دوران نماز بھی انسان کے سامنے آتے ہیں تو نماز کے دوران انہیں مارنا جائز ہے۔ اسی طرح عمل قلیل کی بھی نماز میں گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا موبائل فون آپ کی جیب میں اور وہ سائلنٹ کرنے سے رہ گیا اور عین نماز جماعت ہو رہی ہے اور وہ اس کی ٹون بجنی شروع ہو گئی ہے، تو آپ اسے یا تو جیب کے اندر ہی بند کر دیجئے یا نکال کر آپ بغیر اس کی طرف توجہ کیے یہ دیکھے بغیر یہ کس کی کال ہے، آپ اسے بند کر دیجئے۔ کوئی اور اگر جیب سے نکال عمل قلیل کی جو ہے وہ گنجائش ہے، تاکہ عمل کثیر کی گنجائش نہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھتے تو کیونکہ ریت ہوتی تو اس ریت کو جو ہے وہ بار بار انگریزوں کو برابر کر رہے ہوتے، تو آپ نے اس کی اجازت نہ دی بلکہ فرمایا ایک مرتبہ برابر کر سکتے ہو، تو یہ عمل قلیل ہوا۔ عمل کثیر کہ آپ بار بار کریں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ چور بھی اگر آ جاتا ہے کیونکہ جان اور مال کی حفاظت مقاصد شریعہ میں سے ایک مقصد ہے، تو یقینی طور پر نماز کی آپ قضا کر سکتے ہیں، لیکن جان کی قضا تو نہیں ہو سکتی، تو آپ اگر نماز توڑتے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ خوب، میں لائیو کالر بھی شامل کرتا ہوں اور یقینی طور سے کافی دیر سے منتظر ہیں، 2 سوالات، 2 کالز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، فضل علی۔ جی فرمائیے گا الف لام میم میں آپ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب یہ صبح کی فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں اور وہ فرض نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہمیں یہ جو 2 رکعت سنتے ہیں وہ بعد میں کس میں پڑھنی چاہیے؟ یعنی آپ سے 2 رکعت نماز سنت اگر آپ نہیں پڑھ سکے اور فجر کا فرض نماز کا وقت نکل رہا ہے تو بعد میں کب پڑھ سکتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے، یہ سوال میں نے لے لیا ہے۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں اگر جناب امام حسن کے حوالے سے بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں۔ ہم نے کل کا دن اور آج کے دن کو بھی مختص رکھا ہے، ہم فضائل اور کمالات پہ بھی گفتگو کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ یہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال آیا ہے، اس پہ اگر آپ جواب دینا چاہیں۔ فجر کی 2 رکعت نماز سنت اگر شروع میں نہیں پڑھ سکے، جماعت قضا ہو رہی ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو سورج ہے وہ یقینی طور پر طلوع ہو رہا ہے اور آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے اب تو سورج نکل جائے گا، تو آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت جماعت کھڑی ہو جائے فرض نماز، اس وقت کوئی نماز نہیں ہے۔ اچھا، تو علماء الحمدللہ سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ بات، لیکن لوگوں کو کیونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی، تو عین جس وقت امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر جو وقت ہے تو آپ فرض نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اول وقت وہی ہے، فضیلت اسی کی ہے کہ آپ فرض نماز سے پہلے اسے پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ یہ بہت ہی عظیم 2 رکعتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جن جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ مجھے یہ 2 رکعتیں عظیم اور انتہائی محبوب ہیں۔ مفتی صاحب ایسے ہی یہ 2 رکعت اگر جماعت کھڑی ہو رہی تو پہلے جماعت کی طرف جائیں گے؟ اس میں ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے، ایک صورت ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فرض کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی، سنتیں رہ گئیں، اب اس شخص کو چاہیے کہ سورج طلوع ہونے کا انتظار کرے اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت نماز ادا کرے جو سنت ہے، کیونکہ فجر کا فرض ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے قبل کسی بھی طرح کی نماز دیگر ادا کرنے سے کو پسند نہیں کیا گیا، مکروہ ہے، اس لیے بہتر ہے وہ کرے۔ اور کبھی یہ وقت کی تنگی کے باعث بھی ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہوگی، ایک یہ ہے کہ وقت ہی اتنا تھا کہ آپ 2 رکعت ہی پڑھ سکتے تھے، تو فوری طور پر فرض کی ادائیگی کرنی چاہیے اور پھر سنتوں کو سورج کے طلوع ہو جانے کے 15 منٹ بعد تقریباً ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، بہت خوب، بہت اچھا۔ آج مجھے بڑا لطف آ رہا ہے سوالوں کے جواب لیتے ہوئے، اور آپ بھی یقیناً اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، علم اور حکمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا۔ الف لام میم میں ایک مختصر سا وقفہ لوٹ کر آئے گا، آپ کا انتظار ہے۔ خواتین و حضرات، الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ آج چونکہ موضوع ایک ایسا خاص مجھے ملا ہوا ہے کہ جس سے ہٹنے کا دل ہی نہیں کر رہا، اور یقین جانیں ان سے ہٹ گئے تو پھر بچا کیا، لہٰذا میں بارہا اس موضوع پہ آنا بھی چاہتا ہوں، آپ کے سوالات بھی لیتا رہوں گا، آپ بلا جھجک، بلا تردد، بلا تذبذب سوال پوچھیں، مگر چونکہ مفتی صاحب یہاں موجود ہیں تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ مفتی صاحب بھلا یہ کیسے ممکن ہے، عقل کو سمجھ میں نہیں آتا کہ چھوٹے بچے ہیں، 2 یا 3 یا 4 سال کی عمر ہے، اور جنت کے جوانوں کے سردار ہو گئے، ابھی تو ان کی بھی جوانی نہیں آئی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ وہ ہستیاں تھیں جو بچپن میں سے تو گزرے مگر اس بچپن میں کبھی بچپنا نہیں ہوا۔ واہ واہ واہ، کیا جملہ ہے، اللہ اکبر۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہو، خاتم الانبیاء اور سید الرسل، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم جو باب العلم اللہ اکبر اور سیدہ کائنات، ان کی آغوش ہو، تو پھر اس آغوش میں پرورش پانے والے بچے ہی کیوں نہ ہوں، مگر وہ شعور کے اس لیول پر تھے، وہ انہی تربیتوں کی وجہ سے، اپنے علم اور وین کی وجہ سے اس لیول پر تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ یا یوں کہیے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ لوگ جن مناصب کو، عہدوں کو، مقامات کو بڑے ہو کر بھی نہیں حاصل کر پاتے، انہوں نے وہ چیزیں بچپن میں حاصل کر لی۔ کیا بات ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی دیر قبل ایک بات کی تھی بہت خوبصورت، کہ کچھ چیزیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں وہبی، اور کچھ چیزیں انسان محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ریوارڈ کی جاتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کسبی۔ تو یہ جو نسب ہے یہ وہبی شے ہے، اس میں کسب کا عمل دخل نہیں ہے کہ کوئی محنت کر کے کسی نسب کو حاصل کر لے، نسب کا فیصلہ اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ اور حسنین کریمین کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بیٹے اولاد نرینہ ان کا بچپن میں وصال ہو جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات کو بھی ڈکلیئر فرما دیتے ہیں اور سیدہ کائنات وہ بھی آپ واضح فرما دیتے ہیں کہ انا ولیہما وانا عصبتہما، میں ہی ان کا ولی ہوں، میں ہی ان کا عصبہ ہوں، اور ان کا نسب میری طرف منسوب ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور پھر قرآن بھی آیت مباہلہ کے اندر انہیں ابناءنا کا ٹائٹل دے دیتا ہے۔ تو گویا یہ جو حسنین کریمین ہیں یہ قرآن کے مطابق ابناء مصطفیٰ ہیں، اور حدیث کے مطابق بھی ابناء مصطفیٰ ہیں، ابن مصطفیٰ ہیں، ابن علی بھی ہیں اور ابن مصطفیٰ بھی ہیں، جبکہ سب کے لیے منع کر رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے بیٹا، ان کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب مبارک تھا
یہ تاریخ میں واحد مثال ہوئی کہ بیٹی سے چلایا گیا. اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کو بیٹی سے چلایا، اور اس میں حکمت تھی، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، تو ابھی چونکہ اس طوالت کی طرف جانا مقصود نہیں. تو حسنین کریمین جب آقا علیہ السلام کے نسب کے وارث ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ بھی نسب مصطفیٰ کے وارث ہیں، تو نسب مصطفیٰ کا وارث ہو کر اس کا بچپنے سے کیسے متصف ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو شعور اور فکر کی انہی بلندیوں پر تھے. اور دیکھیے آپ نے جو قربانی دی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ نے جو قربانی دی کہ امت کی بھلائی کی خاطر کہ خون نہ بہے، محض اسی وجہ سے کہ خون نہ بہے آپ نے اقتدار چھوڑ دیا اور اس مسند کو چھوڑ دیا. حالانکہ وہ خلافت راشدہ تھی، اور خلافت راشدہ کی کے مسند پر آپ تشریف فرما تھے، لیکن آپ نے کہ امت میں خون نہ بہے اس کو سیکریفائی کر دیا. اب اللہ رب العزت نے اس کا صلہ انہیں کیا عطا فرمایا کہ وہ جو خلافت انہوں نے سیکریفائی کر دی، اور وہ خلافت راشدہ تھی. تو اب خلافت راشدہ وہیں ڈسکنیکٹ ہو گئی، منقطع ہو گئی، پھر ملوکیت کا آغاز ہو گیا. اب خلافت راشدہ پھر کب آئے گی؟ علی منہاج النبوہ، اور وہ جب آئے گی وہ امام حسن مجتبیٰ کے نسل مبارک سے شروع ہوگی، وہ امام مہدی علیہ السلام ہے. امام مہدی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امام حسن مجتبیٰ کی نسل پاک میں رکھا، انہی کی اولاد مبارک میں رکھا، کیونکہ خلافت انہوں نے سیکریفائی کی. تو خلافت کو کلائمیکس تک پہنچانا تھا، تو امام مہدی علیہ السلام کا انتخاب ہوا. تو لہٰذا یہ جو آقا علیہ السلام کے نسب کے وارث ہیں، ان کی شان وراء الورا ہے، اور جنہیں پھر آقا علیہ السلام کے نسب میں سے شرف صحابیت حاصل ہوا وہ دگنی فضیلتوں کے حامل ہوئے. اور جو صحابیت کا شرف نہ پا سکے اور آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد آنے والی آپ کی اولاد مبارک ہے، وہ بھی تمام اہل ایمان میں ممتاز رہے گی، کیونکہ وہ نسب مصطفیٰ کے نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے. ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ایک اور کالر ہیں، سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. یقینی طور سے آپ کا سوال بھی علمی طلب کے اوپر ہے، یہی تشنگی ہے. تو لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. ٹیلی ویژن کے والیوم کو بند کرنا ہے. آپ لائیو کال میں ہمارے ساتھ ہیں، کیا پوچھیں گے؟ السلام علیکم. علیکم السلام. حضرت آپ کی کال دوبارہ سے میں لوں گا ایک بار پھر سے. نیکسٹ کالر جو ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید. کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ میں سکندر خان بول رہا ہوں ٹیکساس سے. ماشاء اللہ. تو میں نے پوچھا تھا کہ جب ہم جاتے ہیں عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں تو جب ہم حج یا عمرے پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا سوال کٹ گیا، دوبارہ دہرائیے. غالباً لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے، کوشش کریں گے دوبارہ سے لائیو کالر کو لیں گے اور ہو سکے تو سوال لکھ لیں گے تاکہ آسانی ہو. ڈاکٹر صاحب اب چونکہ گفتگو کو تسلسل رہے، دوام رہے، شخصیت ہی ایسی ہے، یہ تو بڑا کمال ہو گیا. یعنی آپ ہی کی نسل سے آخری حجت اور آخری امام جو کہ کائنات کا امام ہوگا اور ہر مکتب، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر دین کے لیے ہوگا، تو انہی کو قرار دے دیے گئے. تو بہت بڑی بات ہے. مجھے ایثار اور قربانی کی ایسی مثال ملتی نہیں ہے سوائے اس مکتب، اس اہل بیت کے گھر کے علاوہ، کہ کون ہے جو اپنی کرسی بھی دے دیتا ہے کہ نہیں امت میں صلح رہے، امن رہے. آج تم ساری جنگ کرسی کی کرتے ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بجا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دو چیزیں جی کسی ملت کو، کسی قوم کو اتنا نقصان پہنچاتی ہیں جی کہ دو بھوکے بھیڑیے بھی جی اگر اس کے یعنی بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں، اچھا بھوکے بھیڑیے، جی وہ بھی بکریوں کو اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا یہ دو چیزیں پہنچاتی ہیں. کیا ہے؟ ایک ہے عہدے کی طلب، جاہ و حشمت، جی دوسرا ہے مال. اللہ اکبر. اور یہ جو امارت ہے، سرداری ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ دیجئے کہ ہول سول سب کچھ ہونا ہے، جی تو اس میں یہ دونوں چیزیں شامل آ گئیں ایسا ہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جو تربیت مل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ تشریف لائے گھر میں اور پوچھا کہ ام المومنین سے پوچھا کہ عائشہ کچھ بچ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ
ساری بکری صدقہ کر دی ہے، ہائے ہائے ہائے، بس آپ کی پسندیدہ جو دستی کا ایک حصہ ہے وہ بچا کے رکھا ہے۔ اللہ حضور کی تعلیم دیکھیے، وہ سب بچ گیا۔ فرمایا عائشہ جو صدقہ کر چکی ہو اصل تو وہ بچایا ہے، یہ تو ختم ہو چکا ہے۔ ختم ہو چکا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے یہاں پہ ہمارے لیے ایک ایسی مثال رکھی، اور یقینی طور سے یہی تو ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ بچ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں، لوجہ اللہ جو دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائیو کالر شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ بھائی میں فیصلہ آباد سے کسی شہباز بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کے سوال کیا الف لام میم میں سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ جی سوال پوچھیے محترمہ۔ جی میں نے سر سے یہ بات، ہیلو محترمہ آپ کو دوبارہ میں کال میں شامل کروں گا۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو جوڑتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم، آپ کی آواز مجھے یہاں آ رہی ہے اور اس کے ساتھ نہیں آ رہی ہے، آپ دوبارہ سے کال کیجیے گا۔ اچھا چلیں گفتگو کو ویسی تسلسل دیتے ہیں۔ مفتی صاحب اب یہ اینگل بھی ہے سوچنے اور سمجھنے کا کہ امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو، وہ کیا سبب بنا؟ کل بھی میں ایک عیسائی راہب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، پادری صاحب، میں نے ان سے سوال پوچھ لیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوتی، بچے ہوتے، نواسے ہوتے، تو آپ کس طرح کا سلوک اور برتاؤ رکھتے؟ ان کے چاند تارہ بنا کے رکھتے، سر کا تاج بنا کے رکھتے۔ تو ہم سے کیا قصور ہو گیا کہ ہم اپنے امام کو سمجھ نہیں پائے، ہادی برحق کو سمجھ نہیں پائے، اور پھر شہادت کیسے آپ کی ہوئی؟ دیکھیے تاریخی اعتبار سے اگر میں اس کو لوں انتہائی محتاط انداز میں، جی، تو عربوں کے اندر قبائلی عصبیت تھی جی، جو شروع سے چلی آ رہی تھی، صحیح، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہی ان تمام کو میرے آقا نے شیر و شکر فرما دیا۔ جیسا قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ اس سے قبل تمہاری کیا کیا دشمنیاں چل رہی تھیں، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، الفت پیدا کر دی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بشارت بھی دی تھی کہ میرے بعد 30 سال تک میرے ہی منہج پر خلافت رہے گی اور پھر ملوکیت آ جائے گی۔ صحیح، تو ہوا یہی کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم، صحیح، ان کے درمیان ایک عصبیت تھی جو پہلے سے موجود تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ خلیفہ برحق ہیں، اور آپ جیسی ہستی جو ایمان میں، عمل صالح میں، دیانت میں، حیا میں، کردار میں بے مثل ہوں کہ ان جیسا کوئی نہیں، مگر وہ ساتھ ساتھ نرم مزاج بھی تھے۔ تو ان کی نرم مزاجی سے، ان کی سخاوت سے، سخاوت ایک عنصر ہوتا ہے، سخاوت کی شان یہ ہے کہ مانگنے والا جو مانگے آپ نہ کریں۔ صحیح، تو اگر مانگنے والے آئیں، کوئی عہدے مانگے، کوئی منصب مانگے، تو یہ بھی سخاوت میں آتا ہے۔ صحیح، تو سخاوت و نرمی کا یہ عالم تھا کہ اس نرمی سے بہت سارے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، صحیح، مس یوز کیا۔ ٹھیک، لہٰذا اس میں یہ ہوا کہ بنو امیہ کے بہت سارے وہ لوگ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ بشارت بھی، وعید بھی سنائی تھی، جیسے مروان کے بارے میں بھی تھا، تو وعید بھی سنائی تھی کہ ایسے طبقے پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری امت کے معاملے کو منتشر کر دیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ وہ کم عمر ہوں گے، وہ نوجوان ہوں گے، اور وہ ایک روایت میں یہ بھی فرما دیا کہ بنو امیہ سے ہوں گے، اور وہ کم عمر ہوں گے، جذباتی ہوں گے، نوجوان ہوں گے، اور میری امت کے اتحاد کو انتشار کی طرف لے جائیں گے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ آ گئے بعد میں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی۔ وہ صحابہ نہیں تھے، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، تو صحابہ کے بعد تابعین کے درجے پر تو ایسے لوگ آ گئے، اور ایسے لوگ آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک ہو سکتا تھا اسے ٹیکل کرتے رہے، مگر بالآخر آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور جب شہادت ہو گئی تو پھر میرے آقا کا فرمان بھی تھا، پھر عثمان کی شہادت کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو سنبھال کوئی نہ سکا، لہٰذا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا وقت بھی اسی طرح اس فتنوں کی سرخوبی میں گزر گیا، جنگوں میں گزر گیا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کا بھی، اس لیے آپ اس سارے انتشار کو دیکھ رہے تھے، تو آپ نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ مسند اور اقتدار کے تو ہم طالب نہیں ہیں، کیونکہ ان کو تو اللہ کی بارگاہ سے مسند بھی حاصل تھی اور اقتدار بھی حاصل تھا،
جو آخرت میں جنتوں کے سردار تھے ان کو دنیا کی سرداری کی کیا ضرورت اور حاجت تھی؟ بہت خوب، تو آپ نے وہ قربان کر دیا امت کی بہتری بھائی بہت خوب. یہاں پہ روک کے میں ایک مختصر سے وقفہ لینا چاہتا ہوں اور لوٹ کر آئیں گے تو مزید اس پہ بات بھی کریں گے اور پھر آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ لیتے رہیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے اور موضوع جو ہم نے آج رکھا سوالات بھی آپ کے لیتے رہے اور مفتی صاحب تشریف فرمائے. سیدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ آخری مراحل تھے جب آپ گفتگو فرما رہے تھے, شہادت کے عناصر کیا بنے, وجوہات کیا بنی, کس چیز نے رضامند کر دیا بھری امت کے سامنے زہر دیا جانا؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ تاریخی پس منظر کے اعتبار سے قبائلی عصبیت تھی جو پھر ابھر کر سامنے آئی. اس میں بلا شبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں اور خود حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں کہ صحابی ہیں. جب وطر کی بات ان کے سامنے کی گئی فرمایا وہ صحابی ہیں, فقی ہیں, مجتہد ہیں, ان کے اوپر کوئی بات مت کریں. مگر یہ کہ ان کے بعد صحابہ کے بعد کی ہم بات کریں تو جو لوگ آئے, حکمران آئے یزید کے بعد بنو امیہ میں سے, ان کو سب سے چیز بڑی جو کھٹکتی تھی, انہیں معلوم تھا کہ امت محمدی میں سب سے زیادہ مقبولیت کسی کو حاصل ہو سکتی ہے تو وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک ایسے. لہٰذا وہ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ پاپولر ہے یا پاپولر ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے, وہ اس کے گرد کوئی نہ کوئی جال بنتے تھے. صحیح. اور کسی کا اگر ان سے کسی قسم کا کوئی اقدام ہو جاتا, کھڑے ہو جاتے, تو پھر تو موقع مل جاتا بھی انہوں نے یہ کھڑے ہوئے ہیں لہٰذا ان کے خلاف ہم جو بھی اقدام کریں وہ جائز ہے. لیکن اگر وہ کھڑے بھی نہیں ہوئے, وہ تشریف فرما ہیں اور کوئی انہوں نے زبان سے ایسا کلمہ نہیں کہا جو آپ کے تخت کے لیے خطرہ ہو, لیکن یہ پھر بھی جال بنتے رہتے تھے. ایسے زہر دیے گئے اور بھی مختلف ہستیوں کو دیے گئے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کو بھی زہر دیا گیا. اس کے پس منظر میں یہی تھا کہ کہیں آپ دوبارہ اس پوزیشن پر نہ آ جائیں جو ان کے دلوں میں تھا کہ یہ نہ ہو. لہٰذا اس وجہ سے ہوا. اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کا ایک روحانی سبب. جی روحانی سبب یہ ہے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں. جی سری اور جہری. میدان جنگ میں تلواروں کے سائے تلے, یا یہ کہ کسی مخفی سبب کے تحت. اللہ. تو وہ سری اور جہری دو قسمیں بھی پوری ہو گئی ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے جی اس کا ظہور ہوا ہے حسنین کریمین. کیا بات ہے, کیا گہری بات کہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے مظہر ہیں یہ. اللہ اکبر. لہٰذا شہادت سری کا بھی ظہور ہونا تھا, شہادت جاری کا بھی ظہور ہونا تھا. ایک کے لیے حضرت امام حسین کو منتخب فرمایا, ایک کے لیے حضرت امام حسن کو منتخب فرمایا. بہت خوب. میں نے آج بہت سارے موتی اپنے دامن میں سمیٹے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا, چونکہ میرے پاس 10-20 سیکنڈ رہ گئے, مگر لازمی ہے کہ میں آپ سے نقطہ لے لوں. نقطہ یہ ہوگا کہ امام حسن کی سیرت پہ آج عمل کرنے کے لیے کیا بنیادی طور پہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تحمل مزاجی, صلح پسندی, امن پسندی, کیا چیز؟ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں. اور آج کے طبقے میں بالخصوص جو مذہبی طبقہ ہے کہ دنیا خود تو چاہے کچھ بھی کرے, لیکن مذہب سے وابستہ لوگوں کے لیے چاہتی ہے کہ ایک تقدس کا, ایک احترام کا, صلح کا, محبت کا, امن کا ایک پیغام آنا چاہیے. جتنے مذہبی ہمارے طبقے ہیں ان سب کے لیے یہ لازم ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس رویے کو جو صلح کا ہے, امن کا ہے, رواداری کا ہے, برداشت کا ہے, اس کو فالو کریں. تو یقیناً پھر ہم حسن ہی کہلا سکتے ہیں, حسین ہی کہلا سکتے ہیں. تفریق جو ہے, معذرت کے ساتھ, تفریق جو ہے کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی, کیونکہ ہر وہ مسلمان جو نبی اکرم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کا فالوور ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی, بہت بہت شکریہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب, بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کے توجہات کا, آپ کی طلب کا, آپ کی تشنگی کا, آپ کے سوالات کا. اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے مجھے یہ بات کہنے میں بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہمارے پاس وہ سنت, وہ اسوہ حسنہ, وہ اسوہ حسن بھی موجود ہے جس پہ ہم آج بھی عمل کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.